अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। उर्दू क्लास 9th का जो 2025 का पेपर था एबटाबाद बोर्ड का, इसका सेक्शन ए जो है वो मैंने पिछली वीडियो के अंदर अपलोड किया है। सेक्शन बी और सेक्शन सी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो बड़ा ही आसान ये पेपर होता है। सेक्शन बी के अंदर ये एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, उसके नीचे आपको ये 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसी में से आसान से क्वेश्चन होंगे। तो 9 में से किसी 8 के आपने जवाब देने होंगे, हर एक के 2-2 नंबर होंगे। तो मज़ीद भी मैंने अपने चैनल पे पेपर्स अपलोड किए हैं, केमिस्ट्री, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स और बाकी जो फ़िज़िक्स और बायो हैं इंशाल्लाह वो भी मैं जल्द अपलोड कर दूंगा। आप कोशिश करें, 2024 के भी मेरे चैनल पे अपलोड हैं, 2025 के मैं अभी कर रहा हूँ। तो जब भी कोई आपका पेपर हो तो दोनों जो है ना आप पेपर्स लाजमी देखें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो देखें जी, सबसे पहले एक पैराग्राफ है। सादा लफ्ज़ों में इस फ़लसफ़े के मानी ये हैं कि पाकिस्तान को चलाने का ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला पर है, दयानतदारी फ़कत कायद-ए-आज़म के लिए है और हमारा काम सिर्फ दुनियादारी है। लफ्ज़ दुनियादारी 3 अज्ज़ा का मरकब है: चोरी, रिश्वत और हवेश परवरी। ऐसे सिफारिश तलबों से गुलू हलासी कहते हैं जान छुड़ाना का मौसर तरीका एक ही है कि आप मुस्कुरा कर इनका बाजू थामें, उन्हें घर के दरवाजे तक ले जाएं और ऐसा करते हुए उन्हें खींचने या घसीटने की ज़रूरत पड़े तो ये ज़रूरत भी पूरी कर दें। आखिर फाटक पर पहुंचकर खंदा पेशानी से खुदा हाफिज़ कहें और फाटक से बाहर कर दें। लाजम नहीं कि इस अमल में फ़कत हाथों से काम लें। कलाम इकबाल हर जगह अमृत धारे के तौर पर इस्तेमाल होता है, चनांचे सिफारिश तलबों के एक हल्के का इन्हिसार भी कलाम इकबाल के इस्तेमाल पर है। तो मतलब सिफारिश तलब जो होते हैं इल्लामा इकबाल का कलाम यूज़ करते हैं अपना काम निकलवाने के लिए। तो क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं जी। पहला क्वेश्चन है, सादा लफ्ज़ों में पाकिस्तान को चलाने की ज़िम्मेदारी किसकी है। अच्छा देखें, क्वेश्चन इस तरह सीक्वेंस से जाते हैं, पहले इधर होगा आंसर, फिर इधर बाद में, फिर तीसरा, इस तरह सीक्वेंस से जाएंगे ज़्यादातर। तो पाकिस्तान को चलाने की ज़िम्मेदारी किसकी है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है ज़िम्मेदारी किसकी है, अल्लाह ताला की। तो इसका एक वर्ड में आप आंसर लिखेंगे जी अल्लाह ताला पर। दयानतदारी किसके लिए है, तो दयानतदारी फ़कत कायद-ए-आज़म के लिए है। ये दूसरे का आंसर हो गया। ये देखें बिल्कुल छोटे छोटे हैं और 2-2 नंबर के आंसर हैं ये। दुनियादारी के कोई से 2 अज्ज़ा कौन से हैं, तो ये देखें 3 लिखे हुए हैं, चोरी, रिश्वत और हवेश परवरी। तो इनमें से 2 आप लिख सकते हैं। फिर चौथा है जी, सिफारिश तलबों से गुलू हलासी का मौसर तरीका कौन सा है। गुलू हलासी कहते हैं जान छुड़ाने का। तो ये लिखा हुआ है, सिफारिश तलबों से गुलू हलासी का मौसर तरीका एक ही है, आप मुस्कुरा कर इनका बाजू थामें, उन्हें घर के दरवाजे तक ले जाएं और ऐसा करते हुए उन्हें खींचने या घसीटने की ज़रूरत पड़े तो ये ज़रूरत भी पूरी कर दें। मतलब मुस्कुरा कर बस उनको वहाँ से निकाल दें कि मैं आपका काम नहीं कर सकता। पाँचवें, फाटक पर पहुँच कर क्या करना चाहिए, तो यह जी आखिर फाटक पर पहुंचकर खुंदबशानी से खुदा हाफिज़ कहें और फाटक से बाहर कर दें, ये काम करें। फाटक जो रेलगाड़ी का होता है प्लेटफार्म, वहाँ पे। फिर छठा है जी, कलाम इकबाल किस चीज़ के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो कलाम इकबाल हर जगह अमृत धारे के तौर पर इस्तेमाल होता है। किसके तौर पर, अमृत धारे। उसके बाद सातवां है जी, सिफारिश तलबों के एक हल्के का इन्हिसार किस चीज़ पर है, तो एक हल्के का इन्हिसार उनका कलाम इकबाल के इस्तेमाल पर है। फिर है जी, हमारा काम क्या है। वैसे तो ये क्वेश्चन सीक्वेंस से होती हैं, लेकिन ये आखिरी उसने शुरू में से दे दिया है। तो चूंकि हमने ये पैराग्राफ पढ़ा है तो हमारा काम क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है जी हमारा काम सिर्फ दुनियादारी है। फिर उसके बाद एक आप छोड़ भी सकते हैं, मौजू अनवान है, तो आप इसको ना भी लिखें तो आपके 8 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। लेकिन अगर आप इसका टाइटल देना चाहें तो टाइटल में क्या है जी, सिफारिश तलब भी दे सकते हैं या सिफारिश तलबों से गुलू खलासी, ये भी मौजू उसका अनवान दे सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। 16 नंबर का ये मेन क्वेश्चन है। इस तरह का आपका कोई भी बुक के अंदर से एक पैराग्राफ ले लेंगे वो, और बुक के अंदर से ना भी हो तो उर्दू है, उर्दू तो सबको आती है, आप देख के आंसर कर सकते हैं। फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन आपके होंगे जी, मरकज़ी ख्याल। एक नात या हामद इस तरह का कोई होगा, नज़म का कोई भी नज़म हो सकती है, दूसरा कोई सबक होगा। तो दोनों के 5-5 नंबर होंगे, आपने ये लाजमी करना होगा। तो आप नात का मरकज़ी ख्याल देख लें और दस्तक का। तो इसके अलावा किसी भी चीज़ का मरकज़ी ख्याल आ सकता है, एक आपका सबक में से होगा, दूसरा शायद किसी नज़म में से होगा। फिर उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है जी, जी में देख लें, 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। ये 6 क्वेश्चन होंगे आपके, 3 ये हैं और 3 ये। 6 में से आपको कोई से 5 सवाल करने होंगे, हर सवाल के 2 नंबर होंगे। तो पहला जी ग्रामर में है जी, एक जुमला फेलिया के बुनियादी अज्जा मिसाल के ज़रिए वाज़ा करें। तो हमने MCQs में भी देखे हैं जुमला फेलिया जिसके अंदर कोई ना कोई फेल पाया जाए।
تو چلیں جی اس کا آنسر پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کو بھی ساتھ دیکھ لیتے ہیں جی مثنوی اور منقبت میں کیا فرق ہے۔ یہ ایک جگہ پہ سب کی ڈیفینیشنز لکھی ہوئی ہیں، مثنوی، نعت، حمد، منقبت، مناجات، وہاں سے اس دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں۔ جملہ فعلیہ، اچھا یہ میں نے گرامر کروائی ہوئی ہے 9th کلاس کی 10th کلاس کی دونوں کی، میرے پلے لسٹ میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو یہ ملے گا SST جنرل پریپریشن کے نام سے ایک پلے لسٹ ملے گی، پارٹ 1 پارٹ 2 3 میں دیکھیں گے آپ تو وہاں سے آپ ساری گرامر دیکھ سکتے ہیں، بالکل میں نے 2 ویڈیوز کے اندر ساری آپ کو یہاں پہ کروائی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں جملہ اسمیہ، فعل ناقص اور جملہ فعلیہ جو ہمارا یہ کوشچن ہے، تو جس جملے میں مسند علیہ تو اسم ہو لیکن مسند میں کوئی نہ کوئی فعل موجود ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، کوئی نہ کوئی ورب موجود ہو، تو اب اس کے ہم اجزاء دیکھتے ہیں۔ تو کبھی کبھار اس میں 2 اجزاء ہوں گے، کبھی کبھار 3 ہوں گے، کیونکہ کچھ ایسے ورب ہوتے ہیں جن میں کوئی آبجیکٹ نہیں آتا، مفعول نہیں آتا، ٹھیک ہے، مطلب وہ آپ نے چھوٹی کلاسز میں دیکھے ہوں گے ٹرانزٹیو ورب اور انٹرانزٹیو ورب۔ اگر کوئی بھی مفعول نہ ہو تو جو کام کرنے والا ہوگا اس کو فاعل کہیں گے اور جو کام ہوگا اس کو فعل کہیں گے، یہ اس کے اجزاء ہیں۔ نعمان ہنسا، نعمان فاعل ہے اور یہ فعل ہے۔ ابرار نے گاڑی چلائی، اس میں دیکھ لیں ہمارے پاس مفعول بھی آ گیا ہے، آبجیکٹ بھی آ گیا ہے۔ ابرار کام کرنے والا فاعل ہے، نے کو علامت فاعل کہتے ہیں اور لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مفعول ہو گیا گاڑی اور چلائی کیا ہو گیا، فعل ہو گیا۔ پھر اسی طرح دیکھیں احمد دوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ماں دعا کرتی ہے، یہ سارے جملہ فعلیہ ہیں، ان میں فعل پایا جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں جی یہ 2 ہم نے دیکھے تھے، مثنوی اور دوسرا منقبت تھا، اس میں فرق 101 پیج پہ آپ دیکھیں اردو 9th، تو وہاں سے آپ کو یہ ساری مل جائیں گی۔ ہم نے دیکھنی ہے جی منقبت۔ منقبت کیا ہے؟ جس نظم میں اولیاء اللہ یا بزرگان دین کی تعریف کی جائے اس کو منقبت کہتے ہیں، یہ اس کی ڈیفینیشن ہو گئی۔ اور دوسرا تھا مثنوی۔ مثنوی جو ہے وہ طویل نظم جس میں کوئی قصہ کہانی، کسی جنگ کے حالات یا فلسفے کی کوئی لمبی چوڑی بات بیان کی جائے اس کے مثنوی کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے صرف ڈیفینیشن لکھنی ہے اور یہ تو MCQs کے اندر آ چکا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ پیج بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو لازمی یاد کریں، جو بھی ڈیفینیشنز ہیں قصیدہ، مناجات، حمد، نعت، تو یہ ساری یاد کریں، پیپر میں ان میں سے کوئی نہ کوئی آئے گا، 101 پیج پہ یہ موجود ہیں۔ پھر ہمارے پاس تیسرا کوشچن ہے جی ذو معنی الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں کہ معنی واضح ہو جائیں۔ تو کف اور کف، جیسے ہم نے MCQs میں بھی دیکھا تھا، ذو معنی الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو پڑھنے اور لکھنے میں سیم ہوتے ہیں لیکن ان کے میننگ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ تو ایک کف کا مطلب ہم لے لیتے ہیں ہتھیلی، اور دوسرا یہی کف ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جاگ، جو پانی کے اوپر جاگ آتی ہے۔ پھر یہ بھی دیکھ لیتے ہیں جی تشبیہ اور کنایہ میں فرق واضح کریں، یہ بھی دیکھیں گے، میں نے ایک لکھے ہیں وہاں سے۔ پھر جملوں کو مرکب ناقص میں تبدیل کریں، یہ مرکب تام ہے، پورا جملہ ہے، تو مرکب ناقص بنائیں تو ایک ہو جائے گا مکان کی چھت، یا نئی چھت بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یہ مرکب ناقص ہو جائے گا۔ یہ ہے جی کشمیر جنت نظیر وادی ہے، تو جنت نظیر وادی صرف اتنا لکھیں گے تو وہ مرکب ناقص بن جائے گا۔ پھر چھٹا ہے جی مطلع اور مقطع میں فرق کریں۔ مقطع نظم یا غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کو مطلع کہتے ہیں۔ مقطع غزل کا یا نظم کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، جس میں زیادہ تر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، تو یہ اس کے درمیان فرق ہے۔ باقی یہ جو 3 کوشچن ہیں یہ میں نے نوٹس بنائے ہیں، وہاں سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تشبیہ دیکھتے ہیں جی تشبیہ جب کسی ایک چیز کو کسی خوبی یا خامی کی وجہ سے دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ اور اس کے اندر جیسے ہم نے MCQs میں بھی دیکھا تھا، اس کے اندر کی طرح، کی مانند، سا یا کی جیسا، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جس کو انگلش میں سیملی کہتے ہیں۔ وہ شیر کی طرح بہادر ہے، تو دیکھیں اس بندے کو شیر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، کس کی وجہ سے؟ بہادری کی وجہ سے۔ درمیان میں لفظ کیا ہے جی؟ کی طرح۔ اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہے، تو اس کے چہرے کو تشبیہ دی گئی ہے چاند کے ساتھ، کس کی وجہ سے؟ روشنی کی وجہ سے، اور درمیان میں لفظ کیا ہے جی؟ کی طرح، تو یہ ہو گیا تشبیہ۔ کنایہ کیا ہوتا ہے؟ کنایہ جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس سے حقیقی اور مجازی دونوں مطلب لیے جا سکیں، مطلب ورڈ وہی ہے، اس کا مجازی مطلب بھی ہم لے سکتے ہیں اور حقیقی مطلب بھی، اصلی مطلب بھی لے سکتے ہیں۔ جیسے جی ہم کہتے ہیں اس کا ہاتھ بہت صاف ہے، تو اس میں دیکھیں جی ہاتھ بہت صاف ہونا، اگر اس کا مجازی مطلب لیں تو اس کا مطلب وہ بندہ بڑا ماہر ہے۔ جیسے کوئی چور ہے جی، بڑا ہاتھ اس کا صاف ہے، تو مطلب آسانی سے چوری کر لیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔
تو یہ اس کا مجازی مطلب ہو گیا کہ بندہ بڑا ماہر ہے، اسکلفل ہے۔ جبکہ حقیقی مطلب یہ ہم لے سکتے ہیں کہ اس کے ہاتھ صاف ہیں، دھلے ہوئے ہیں، صاف ہاتھ ہیں۔ تو یہ دیکھیں دونوں مطلب لیے جا سکیں تو اس کو کہتے ہیں کنایا۔ اس کے بعد ہے جی اس کے ہاتھ پیلے کر دیے، تو ہاتھ پیلے کرنے سے مراد ہے کہ مطلب اس کی شادی ہو گئی ہے۔ ایک تو یہ اس کا مجازی مطلب ہے۔ حقیقی مطلب لیں تو ہاتھ اس کے پیلے کر دیے گئے ہیں، مطلب اس کے ہاتھوں پہ پیلا رنگ لگا دیا گیا ہے، کوئی مہندی لگا دی گئی ہے، پیلی چیز لگا دی گئی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس مثالیں تھیں کنایا کی۔ پھر کف، جیسے میں نے آپ کو بتایا زو معنی، ایک کف ہم مطلب لیتے ہیں ہتھیلی، تو ان کا جملہ بنانا ہے تب ہی آپ مطلب واضح کر سکیں گے۔ میں نے اپنی کف پر پانی لے کر پیا، مطلب ہتھیلی میں پانی لے کر پیا۔ دوسرا کف ہوتا ہے جی جاگ، جو سمندر کے پانی کے اوپر جاگ آ جاتی ہے فوم سی، اس کو کہتے ہیں کف۔ ہم نے پانی میں اٹھنے والی کف کو دیکھا، پانی میں جو جاگ اٹھی ہے اس کو دیکھا۔ اچھا عموماً دیکھ لیں تو کف، آپ اب انگلش کا لفظ بھی ہے کف، ٹھیک ہے، تو وہ انگلش کا لفظ ہے جس کو کھانسی کہتے ہیں۔ ہم یہاں اردو پڑھ رہے ہیں تو آپ نے یہ والے لفظ استعمال نہیں کرنے، اردو کا لفظ ہی استعمال کرنا ہے۔ تو یہ زو معنی الفاظ لازمی دیکھیں، پیپر کے اندر یہ ایک کوشچن آ جاتا ہے۔ مرکب ناقص، مرکب ناقص بنانے ہیں تو ایک میں نے بنا دیا جی مکان کی چھت، یہ بن گیا جی کون سا مرکب، ہمارے پاس مرکب اضافی بن گیا۔ اسی طرح جنت نظیر وادی، ٹھیک ہے، یہ مرکب توصیفی بن گیا۔ اچھا زو معنی لفظ جو ہے 9th اور 10th کلاس دونوں کے لیے، جو میں نے یہاں پہ کچھ لکھے ہیں، یہ تو میں SST جنرل کی تیاری کروا رہا تھا، لیکن آپ ان کو پڑھیں تو دیکھیں ان میں سے ہی آیا ہوا ہے یہ کوشچن، کف اس میں سے کوشچن آیا ہوا ہے۔ یہ لگن دیکھ لیں، ایک لگن برتن کو بھی کہتے ہیں، اور لگن جو چاہت ہوتی ہے، محبت، یہ مار پیپر میں آ چکا ہے، سزا کو بھی کہتے ہیں اور سانپ کو بھی کہتے ہیں مار۔ اسی طرح یہ دیکھیں بار میں نے دیا ہوا تھا، یہ بھی MCQs میں آیا ہے، بار کا مطلب ہے بوجھ، اور دوسرا کیا ہوتا ہے جی، جس طرح دفعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مرتبہ جس کو کہتے ہیں ٹائمز۔ تو یہ ابھی میں نے نہیں بنایا، یہ تو کافی پہلے کی میری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، یہ پیپر میں بھی آ چکے ہیں۔ آپ یہ سارے دیکھیں، مغرب، پھر چشمہ، سونا، ماں، یہ بھی پیپر میں آ چکا ہے جی، شاید 10th کلاس میں تھا۔ تکیہ، تکیہ ایک تو جو سرانا ہوتا ہے پلو، دوسرا تکیہ کہتے ہیں بھروسے کو۔ اسی طرح اردو ایک تو زبان ہے، دوسرا لشکر کو کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح طاق دیکھ لیں، ایک محراب کو کہتے ہیں، دوسرا جو 8 نمبر ہوتے ہیں 1 3 5 7۔ پھر دیکھ لیں جی یہ جو کل ہے، کل ایک مشین، یا جو مشین کا جو پرزہ ہوتا ہے اس کو کل کہتے ہیں، اور دوسرا جو یسٹرڈے یا ٹمارو ہوتا ہے، گزشتہ یا آئندہ دن۔ تو یہ کچھ میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ دام، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، دام ایک تو جال کو کہتے ہیں، دوسرا قیمت کو۔ یہ پیپر میں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ ان کو تیار کریں زو معنی الفاظ کو۔ اچھا جی یہاں پہ سیکشن بی ہمارا مکمل ہو چکا ہے، جو کہ میں نے کروانا تھا، کیونکہ سیکشن سی جو ہے وہ زیادہ کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں آپ دیکھ لیں، یہ ایک آتا ہے متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے کسی ایک جز کی تشریح کریں، تو 2 آپ کو جزیں دے دی گئی ہیں، پیراگراف دے دیے گئے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے متن کا حوالہ دینا ہے۔ متن کا حوالہ کیا ہوتا ہے کہ یہ کس سبق میں سے لیا گیا ہے اور اس کے مصنف کا نام کیا ہے، 1 نمبر تو اس کا ہو جائے گا۔ پھر آپ نے سیاق و سباق کا حوالہ دینا ہے، یہ سیاق و سباق، اس سے آگے پیچھے کیا ہوا تھا، پھر اس کی تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے کسی ایک جز کی۔ متن کا حوالہ لازمی دیں، 1 نمبر آپ کو ملے گا، مطلب یہ کس سبق میں سے لیا گیا ہے پیراگراف، اور یہ مصنف کون ہے اس کا۔ پھر اس کے بعد تیسرا ہے جی کوشچن، نظم اور شاعر کا حوالہ دے کر، تو چونکہ نظم میں نظم کا عنوان ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے، اور شاعر کا نام بھی ہوتا ہے، تو ان میں سے کسی ایک کی تشریح کرنی ہے۔ یہ ایک باندھ دیا گیا، یہ دوسرا، کسی ایک کی تشریح کریں اور نظم کا نام بھی لکھیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ نعت ہے، نعت میں سے لیا گیا ہے۔ اب نعت شاید امیر منائی نے لکھی ہے، مجھے کنفرم نہیں ہے کیونکہ میں یہ کلاس کو پڑھاتا نہیں ہوں اردو، تو امیر منائی نے شاید لکھی ہے، تو یہ اس کا شاعر کا نام ہو گیا، اور نظم کیا ہے، نعت ہے، تو یہ دونوں چیزیں لکھنی ہیں۔ اور یہ بھی کسی ایک میں سے لیا گیا ہے، شاید یہ علامہ اقبال کی نظم ہے، اس میں سے یہ لیا گیا ہے، جواب شکوہ یا شکوہ جو ہے اس میں سے شاید ہوگا، لیکن یہ بھی آپ دیکھ لیں 9th کلاس میں۔ تو آپ نے نظم کا نام بھی لکھنا ہے اور شاعر کا بھی۔ پھر چوتھا ہے جی کسی ایک غزلیہ جز کی تشریح کریں، شاعر کا حوالہ دیں، کیونکہ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، ٹائٹل نہیں ہوتا، تو آپ نے اس کا ٹائٹل دے نہیں سکتے، صرف شاعر کا نام لکھنا ہے، تو شاعر کا نام لازمی لکھیں کیونکہ 1 نمبر آپ کو ملے گا اس کا۔ اس میں نظم اور شاعر دونوں کا نام لکھنا ہے، اس کا بھی 1 نمبر آپ کو مل جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہے جی 5واں کوشچن ہوگا، یہ بھی 6 نمبر کا کوشچن ہے، چیئرمین محکمہ بلدیہ کو اپنے علاقے میں پانی کی عدم دستیابی سے درپیش مشکلات کے بارے میں خط لکھیں۔
یا خط لکھیں یا مکالمہ ہوگا۔ ہم جماعت طلبہ کے مابین نشے کی لت ایک سماجی برائی کے موضوع پر کم از کم 12 مکالمے تحریر کریں۔ اچھا، کم از کم 12 مکالمے سے مراد ہے کہ 12 لائنیں ہوں، ٹھیک ہے، اس ڈائلاگ کے اندر 2 بندے ہوں، جیسے علی اور گلشیر 2 آپس میں بات کر رہے ہوں، ایک بندہ بات کرے پھر دوسرا، یہ 2 لائنیں ہو گئی۔ اسی طرح کم از کم 12 لائنیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں تک ہمارا جو ہے یہ اردو کا پیپر مکمل ہو چکا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔